अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। UGC नेट 2024 के लिए, कह सकते हैं जून के लिए, जी ये क्लास हमारा क्लास नंबर 19 है। आज के क्लास में हम और आप उर्दू के गज़ल गो शुआरा मजरूह सुल्तानपुरी, कलीम आजिज़, शहरयार ख़ान और इरफान सिद्दीकी की मुकम्मल हयात व खिदमत पढ़ने वाले हैं। तो ये आज का क्लास साथियों आपको BPSC, जी DSSB, TGT, PGT, STET वगैरह में काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मजरूह सुल्तानपुरी, डॉक्टर कलीम आजिज़, शहरयार ख़ान और इरफान सिद्दीकी जो हैं ये लोग शामिल निसाब होते हैं, तो इसलिए इनके यहाँ से सवालात बनते हैं। साथियों, एक बार UGC नेट के सिलेबस की तरफ आपको लिए चलते हैं। हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे थे, गज़ल का आगाज़ व इर्तिक़ा हम लोग पढ़ रहे थे। वली दकनी, मीर तकी मीर, गालिब, मोमिन, शाद अजीमाबादी, हसरत मोहानी, फ़ानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, असगर गोंडवी, यगाना चंगेज़ी, फ़िराक गोरखपुरी, यहाँ तक हम लोगों ने इन तमाम गज़ल गो शुआरा को पढ़ लिया था। आज साथियों पढ़ेंगे हम लोग मजरूह सुल्तानपुरी को, कलीम आजिज़ को, शहरयार ख़ान को, इरफान सिद्दीकी को, यानी 4 शुआरा किराम को आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। मजरूह सुल्तानपुरी का जो गज़ल है ये इनका शेरी मजमुआ, इनकी इब्तिदाई 5 गज़ल हैं। कलीम आजिज़ का जो है वो जो शायरी का सबब हुआ वो मामला भी अजब हुआ, इनकी इब्तिदाई 5 गज़लें। शहरयार इसमें आज़म इनका शेरी मजमुआ है, इसकी इब्तिदाई 5 गज़लें पढ़नी है। इन्हीं 4 लोगों के मुतालिक आज का ये मुकम्मल क्लास होगा। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तमाम साथियों से एक बार गुजारिश करूँगा, कन्फर्म कराइए कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है। आज साथियों मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको साफ़ सुथरा दिखे। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम था असरारुल हक खां, तखल्लुस इनका था मजरूह। मजरूह पहले असरार तखल्लुस क्या करते थे, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस असरार से बदल कर मजरूह तखल्लुस कर लिया। मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश सन 1919 में आज़मगढ़ UP में हुई। इनकी वफ़ात सन 2000 में मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। मजरूह सुल्तानपुरी के वालिद मोहम्मद हसन खां पुलिस में मुलाजिम थे और मजरूह सुल्तानपुरी मोहम्मद हसन खां की इकलौती औलाद थे, यानी जो है मजरूह सुल्तानपुरी को न भाई था और न बहन। मोहम्मद हसन खां ने तहरीक खिलाफत के ज़ेर असर बेटे को अंग्रेज़ी तालीम नहीं दिलाई और उनका दाखिला एक मदरसे में करा दिया, जहां इन्होंने उर्दू के अलावा अरबी और फ़ारसी भी पढ़ी। मजरूह सुल्तानपुरी ने सन 1933 ईस्वी में इन्होंने तकमीलुत्तिब कॉलेज लखनऊ में दाखिला लेकर तिब की यानी डॉक्टरी की सनद हासिल की। हिकमत की तालीम से फारिग होकर मजरूह ने फैज़ाबाद के कस्बा टांडा में मोतिब यानी हॉस्पिटल कायम किया, लेकिन इनकी हिकमत कामयाब नहीं हुई। यानी साथियों इन्होंने तिब में महारत हासिल करने के बाद हिकमत की भी तालीम ली, फारिग होने के बाद एक मोतिब यानी हॉस्पिटल खोला, लेकिन जहाँ पर इन्होंने हॉस्पिटल खोला था वहाँ पर इनको जो है एक लड़की से इश्क हो गया था। इस इश्क के चक्कर में ये बदनाम हो गए और लोग इनको परेशान करने लगे। जी मजबूरन इनको वहाँ छोड़ना पड़ा। तबीयत थोड़ी सी कह सकते हैं नासाज है, आवाज़ थोड़ी भारी दिख रही होगी आपको। चलिए अगला पॉइंट है, मजरूह सुल्तानपुरी सन 1935 ईस्वी में शायरी शुरू किए और अपनी पहली गज़ल सुल्तानपुर के एक मुशायरे में इन्होंने पढ़ी थी। मजरूह सुल्तानपुरी की गज़लों में तरक्की पसंद फ़िक्र की तर्जमानी मिलती है। मजरूह सुल्तानपुरी मकबूल फ़िल्मी नगमा निगार भी थे, शायर तो थे ही थे, लेकिन इन्होंने फ़िल्मों में भी गाने गाए। मजरूह ने अपनी तकरीबन 55 साल की फ़िल्मी ज़िंदगी में बेशुमार गाने लिखे, जिनमें बेशतर गाने जो है इनके क्या हुए, हिट हुए। मजरूह सुल्तानपुरी ने अपना पहला नगमा यानी पहला गाना कह सकते हैं आप, जब दिल ही टूट गया हम जीकर क्या करें, लिखा था। जी ये वाला सवाल एक बार पूछा गया था कि जब दिल ही टूट गया हम जीकर क्या करें,
جی کن کا گانا ہے؟ تو یہ مجروح سلطان پوری کا پہلا نغمہ ہے، پہلا گانا ہے، جی یاد رکھ لیجئے گا اس کو۔ مجروح سلطان پوری کی اگر تصنیفات کی بات کی جائے تو مجروح سلطان پوری کا مجموعہ کلام شعری مجموعہ پہلے سب سے پہلا جو ہے غزل کے نام سے سن 1959 کے میں جو ہے یہ شائع ہوا۔ اگر آپ سلیبس میں دیکھیں گے تو مجروح سلطان پوری کا یہاں دیکھیے غزل جو ان کا شعری مجموعہ، انہی کی ابتدائی 5 غزلیں آپ کو پڑھنی ہے، اور یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے مجروح کا۔ ان کا دوسرا شعری مجموعہ مشعل جاں ہے، یہ سن 1991 میں شائع ہوا۔ مجروح سلطان پوری 1665 عیسوی میں انہیں فلم دوستی گانے چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے، ہے نا، سانجھ کا مطلب ہوا شام سویرے، ہے نا، مطلب چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے کے لیے بہترین نغمہ نگار کا فلم فیئر ایوارڈ ان کو دیا گیا۔ جی فلم فیئر ایوارڈ مجروح سلطان پوری کو کس گانے پر دیا گیا؟ چاہوں گا میں تجھے سانجھ سویرے۔ مجروح سلطان پوری سن 1993 عیسوی میں فلمی دنیا کے سب سے بڑے دادا صاحب فالکے ایوارڈ سے بھی نوازے گئے۔ مجروح سلطان پوری کی ادبی خدمات کے لیے ان کو غالب انعام اور اقبال سمان سے بھی نوازا گیا۔ ان کا مشہور شعر ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، یہ ان کا جی مشہور شعر ہے، پڑھا چکا ہوں یہ بھی۔ کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں پی پی ایس سی کوالیفائیڈ، یو جی سی نیٹ، ایس ٹی ای ٹی، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل اے آر ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ خیر، کلیم عاجز کی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کلیم عاجز کو کون نہیں جانتا ہوگا؟ ڈاکٹر کلیم عاجز کا اصل نام تھا کلیم احمد، تخلص ان کا عاجز تھا۔ کلیم عاجز کی پیدائش سن 1926 عیسوی میں کو نالندہ بہار میں ہوئی۔ نالندہ بہار ایک جگہ ہے، نالندہ میں ایک گاؤں ہے تلہاڑا، جی ساتھیو کیا نام ہے؟ تلہاڑا ان کے گاؤں کا نام ہے، وہیں نالندہ ضلع میں پڑتا ہے بہار میں، وہیں کلیم عاجز کی 1926 میں پیدائش ہوئی۔ کہیں کہیں پر 1920 بھی دیا ہوا ہے، کہیں کہیں آپ کو 1924 بھی ملے گا ان کی تاریخ پیدائش۔ کلیم عاجز کی وفات 15 فروری 2015 کو ہزاری باغ تلہاڑا جھارکھنڈ میں ان کی وفات ہوئی۔ کلیم عاجز کی نماز جنازہ پٹنہ کے گاندھی میدان میں ادا کی گئی اور آبائی وطن تلہاڑا میں یہ مدفون ہوئے۔ کلیم عاجز کا تعلق اردو کے دبستان عظیم آباد سے ان کا تعلق تھا۔ جی کہاں سے تعلق تھا؟ تو ان کا جو تعلق تھا جی اردو کے دبستان عظیم آباد سے۔ جی عشق میں ہی لوگ شاعر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، کلیم عاجز کی وجہ شہرت کیا ہے؟ غزل گوئی سے ہے۔ کلیم عاجز نے بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء کے موضوع پر مقالہ لکھ کر 1965 میں پٹنہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر کلیم عاجز نے اپنی پہلی غزل 17 برس کی عمر میں لکھی اور 1949 عیسوی میں سے مشاعروں میں انہوں نے شرکت کی۔ پہلی غزل صرف 17 برس کی عمر میں لکھی اور سن 1949 سے مشاعروں میں یہ شرکت کرنے لگے۔ کلیم عاجز پٹنہ یونیورسٹی میں 1965 میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ کلیم عاجز کا پہلا دیوان سن 1976 عیسوی میں شائع ہوا، جس کی تقریب رونمائی اس وقت کے صدر جمہوریہ ہند فخر الدین علی احمد کے ہاتھوں وگیان بھون میں ہوئی۔ کلیم عاجز کے متعدد دیوان منظر عام پر آئے، جن میں جب فصل بہاراں آئی تھی وہ جو شاعری کا سبب ہوا، جب فصل بہار آئی اور جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی، قابل ذکر ہے۔ کلیم عاجز نے دنیا بھر شاعروں میں شرکت کی
اور اپنے کلام سے مستفیض کیا۔ کلیم عاجز طالب علمی سے فراغت کے بعد پٹنہ کی حیثیت سے شامل ہوئے اور بحیثیت پروفیسر وظیفہ یاب ہوئے، یعنی ان کو وظیفہ ملتا رہا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ حکومت بہار کی اردو مشاورتی کمیٹی یعنی اردو ایڈوائزری کمیٹی کے صدر مقرر ہوئے اور تا دم حیات اس عہدے پر باقی رہے۔ کبھی کبھی یہ سوال بنتا ہے کہ کلیم عاجز جو ہے ساتھیوں اردو ایڈوائزری کمیٹی بہار کے کیا مقرر ہوئے، سیکریٹری ہوئے، صدر ہوئے، ناظم ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ اردو ایڈوائزری کمیٹی کے صدر ہوئے تھے، سیکریٹری نہیں، ناظم نہیں۔ کلیم عاجز کی اگر شاعری کی بات کی جائے، کلیم عاجز میر کے انداز کے لیے بہت مشہور ہیں، وہ خود بھی اس کو محسوس کرتے تھے اور جا بجا اس کا اعتراف بھی انہوں نے کیا ہے، اور ان کا یہ شعر ہے کہ اس قدر سوز کہاں کسی اور کے ساز میں، اس قدر نغمگی کہاں کسی اور کے نغمہ میں، یعنی اس قدر سوز کہاں کسی اور کے ساز میں، کون یہ نغمہ سرا میر کے انداز میں ہے۔ تو یہ خود کلیم عاجز اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی غزل گوئی میں، ان کی شاعری میں میر کا انداز پایا جاتا ہے۔ کلیم عاجز نئے زمانے کے کلاسیکی انداز کے شاعر تھے۔ ان کی غزلوں میں دو معنی ہوتے تھے۔ انہوں نے درد، عشق، ہجر، زلف، خون و خنجر، شیخ و برہمن اور قتل و دامن کو اپنا موضوع بنایا۔ کلیم عاجز اپنی شاعری پر طنز کرنے میں ماہر تھے۔ ایک شعر ملاحظہ کیجئے گا، وہ کہتے ہیں دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ۔ جی کیا کہتے ہیں؟ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ کیا کہتے ہیں کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ کلیم عاجز کا جو مطلب شعری مجموعہ، وہ جو شاعری کا سبب ہوا، بہت مشہور ہوا ساتھیوں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا پوائنٹ ہے، یہاں تک کہ ایک پوری غزل انہوں نے طنز کے لیے وقف کر دی ہے۔ اس کا مطلع کچھ یوں ہے، کیا ہے مطلع؟ جی تم گل تھے ہم نکھار ابھی کل کی بات ہے، تم گل تھے ابھی ہم نکھار ابھی کل کی بات ہے، ہم سے تھی سب بہار ابھی کل کی بات ہے۔ ان کے مطلب شعر کہنے کا جو انداز ہے وہ کافی نرالا ہے ساتھیوں۔ برکت نکھار ابھی کل کی بات ہے، ہم سے تھی سب بہار ابھی کل کی بات ہے، بیگانہ سمجھو غیر کہو اجنبی کہو، اپنوں میں تھا شمار ابھی کل کی بات ہے، آج اپنے پاس سے ہمیں رکھتے ہو دور دور، ہم بن نہ تھا قرار ابھی کل کی بات ہے، اترا رہے ہو آج پہن کر نئی قبا، دامن تھا تار تار ابھی کل کی بات ہے، آج اس قدر غرور یہ انداز یہ مزاج، پھرتے تھے میر خار ابھی کل کی بات ہے، انجان بن کے پوچھتے ہو یہ کب کی بات ہے، انجان بن کے پوچھتے ہو یہ کب کی بات ہے، کل کی ہے بات یار ابھی کل کی بات ہے۔ دیکھیں انداز کتنا ان کا جی نرالا ہے۔ بہرکیف تو کلیم عاجز نے ساتھیوں بہت ساری غزلیں کہی ہیں، اور ان کی جو بہت ساری غزلیں مشہور بھی ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ مشہور بھی ہوئی ہے۔ اگلا ان کا جو پوائنٹ ہے کہ غزل کے علاوہ نظم، اور انہوں نے سہرے یعنی وہ جو شادی میں پڑھا جاتا ہے نا سہرا، جس کو آپ لوگ بولتے ہیں، سہرے بھی لکھے ہیں۔ ان کی نظم رات جی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی ہے، جی یہ بہت مشہور اور مقبول ہوئی، اور یہ ساتھیوں کلیم عاجز کی جو شعری مجموعہ ہے جی وہ مطلب اس میں شامل ہے۔ یہ دعا کے طور پر انہوں نے شامل کیا ہے، رات جی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی ہے، اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے، اور وہ چیز نہ دولت نہ مکاں ہے نہ محل، تاج مانگا ہے نہ دستار و قبا مانگی ہے، نہ تو قدموں کے تلے فرش گوہر مانگا ہے، اور نہ سر پہ کلہ بال ہما مانگی ہے، نہ شریک سفر و زاد سفر مانگا ہے، نہ صدائے جرس و سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں ارباب چمن، آخرش کون سی پاگل نے دعا مانگی ہے، آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری، سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے کیا مانگی ہے، وہ سراپائے ستم جس کا میں دیوانہ ہوں۔ کلیم عاجز کہتے ہیں وہ سراپائے ستم جس کا میں دیوانہ ہوں،
اس کی زلفوں کے لیے بوئے وفا مانگی ہے۔ کلیم عاجز کا پہلا شعری مجموعہ وہ جو شاعری کا سبب ہوا، کلیم عاجز کی خود نوش جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی، کلیم عاجز کے شعری محفلوں کی روداد مجلس ادب کے نام سے شائع ہوئی۔ کلیم عاجز کی غزلوں کا مجموعہ جب فصل بہارا آئی تھی۔ کلیم عاجز کے مقالے کا عنوان، یہاں پہ مسٹیک ہو گیا، مقالے کا عنوان بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء۔ یہ والا سوال کئی بار پوچھا جا چکا ہے جی، بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء کن کے مقالے کا عنوان ہے؟ تو کلیم عاجز کے مقالے کا عنوان ہے۔ کلیم عاجز کو ان کی ادبی خدمات پر حکومت ہند 1989 میں پدم شری اعزاز سے بھی ان کو جی نوازا گیا تھا۔ آگے بڑھیں گے، اگلے شاعر شہریار خان ہے۔ شہریار خان کا اصل نام تھا کنور محمد اخلاق خان۔ کنور محمد اخلاق دنیا ادب میں شہریار کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کنور محمد اخلاق 16 جون 1936 کو آولا ضلع بریلی اتر پردیش میں پیدا۔ کنور محمد اخلاق 13 فروری 2012 کو علی گڑھ میں داعی اجل کو لبیک کہا یعنی انتقال ہوا۔ کنور محمد اخلاق کے والد انسپیکٹر تھے۔ کنور محمد اخلاق ابتدائی تعلیم ہردوئی میں حاصل کی۔ شہریار یعنی محمد کنور اخلاق خان جی 1948 میں علی گڑھ آئے۔ 1961 میں اردو میں ایم اے کیا۔ 1966 میں شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کنور محمد اخلاق کے نام سے شائع ہوئی۔ خلیل الرحمن اعظمی کے مشورے پر اپنا نام انہوں نے شہریار رکھا، یعنی پہلے چند غزلیں کنور محمد اخلاق کے نام سے انہوں نے شائع کی، لیکن خلیل الرحمن اعظمی نے ان کو مشورہ دیا کہ اپنا نام شہریار رکھو تو انہوں نے بدل لیا۔ انہوں نے اردو تنقید کے رجحانات کے موضوع پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی۔ سنگ میل پبلیکیشنز پاکستان سے ان کا کلیات شائع ہوا، جس میں ان کے 6 مجموعے شامل ہیں جن کا بیان نیچے آئے گا۔ یہی کلیات سورج کو نکلتا دیکھوں کے نام سے ہندوستان سے شائع ہو چکا ہے۔ ان کے کلام کا ترجمہ فرانسیسی، جرمن، روسی، مراٹھی، بنگالی اور تیلگو میں ترجمہ ان کے کلام کا ہو چکا ہے جی۔ شہریار گیان پیٹھ اور ساہتیہ اکیڈمی سمیت متعدد اعزازات سے بھی نوازے گئے۔ تصنیفات کی اگر بات کی جائے، کنور محمد اخلاق کا کلیات حاصل سیر جہاں ہے۔ کنور محمد اخلاق کا پہلا مجموعہ اسم اعظم ہے، شعری مجموعہ ہے یہ۔ کنور محمد اخلاق کے کلام کے دیگر مجموعے 7واں در ہجر کے موسم، خواب کا در بند ہے، نیند کی کرچیں، دھوپ کی دیواریں، دھند کی روشنی، میرے حصے کی زمیں، قافلے یادوں کے وغیرہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تو یہ کنور محمد اخلاق یعنی شہریار خان کی بات تھی۔ اگلے شاعر جو ہیں ساتھیو عرفان صدیقی ہیں، اور عرفان صدیقی یونٹ 3 کے آخری شاعر ہیں، غزل گو شاعر، ٹھیک ہے۔ عشق نامہ ان کی جو شعری مجموعہ ہے ان سے آپ کو غزلیں پڑھنی ہے۔ عرفان صدیقی کا اصل نام محمد عرفان احمد تھا، تخلص عرفان کیا کرتے تھے۔ پیدائش 1939 بدایوں اتر پردیش میں ہوئی۔ ان کی وفات 15 اپریل 2004 کو لکھنؤ اتر پردیش میں۔ عرفان صدیقی کی تدفین ڈالی گنج کے قبرستان میں ہوئی۔ عرفان صدیقی کی ولادت ایک علمی خانوادہ میں ہوئی جس میں مذہب اور شعر گوئی کی روایت کئی پشتوں سے چلی آ رہی تھی۔ ان کے پردادا مولانا محمد انصار حسین حمیدی زلالی بدایونی شمس العلماء خواجہ الطاف حسین حالی کے شاگرد تھے۔ دادا جو تھے ان کے عرفان صدیقی کے مولوی اکرام احمد شاد صدیقی مولانا سید علی احسن مارہروی کے شاگرد تھے۔ عرفان صدیقی کے والد مولوی سلمان احمد صدیقی ہلالی بدایونی ایک وکیل اور صاحب طرز ادیب و شاعر تھے۔ ان کا جو گھرانہ تھا پڑھا لکھا گھرانہ تھا، والد دادا پردادا سارے کے سارے لوگ کیا تھے؟ پڑھے لکھے تھے، شاعر تھے، ادیب تھے۔ ان کی والدہ مرحومہ رابعہ خاتون کو بھی شعر و ادب سے خاص انسیت تھی، محبت تھی، اور وہ خود بھی شعر کہا کرتی تھی، یعنی شاعرہ تھی۔ ان کے بڑے بھائی نیاز بدایونی بھی شاعر تھے۔ محشر بدایونی اور دلاور فغار ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ کن کے؟ عرفان صدیقی کے۔ عرفان صدیقی کی تصنیفات کی اگر بات کی جائے، عرفان صدیقی کی شاعری کے 5 مجموعے: کیمس 1978 عیسوی میں، شب درمیاں 1984 عیسوی، ساتوں سماوات 1992، عشق نامہ 1997 اور ہوائے دشت ماریہ 1998 کے نام سے جی منظر عام پر آ چکا ہے۔
ان کی شاعری کی کلیات دریا کے نام سے پاکستان میں 1999 میں اشاعت پذیر ہوئی یعنی شائع ہوئی۔ عرفان صدیقی ایک اچھے مترجم بھی تھے۔ انہوں نے کالی داس کی ایک طویل نظم رت سنگھار اور کالی داس کے ڈرامے مالویکا اگنی متر کا ترجمہ براہ راست سنسکرت سے اردو میں کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مراکش کے ادیب محمد شکری کے سوانحی ناول جس کا نام روٹی کی خاطر کا ترجمہ بھی عرفان صدیقی نے ہی کیا تھا۔ عرفان صدیقی کو 1998 میں اتر پردیش کی حکومت نے میر اکادمی اعزاز عطا کیا تھا۔ تو ساتھیو یہ تھے چاروں شعراء کرام غزل گو شاعر جن کے حیات و خدمات ہم نے آپ کو پڑھائے۔ دیکھیں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ ہم نے آپ کو پڑھایا، باقی ادھر ادھر کا پوائنٹ جو نہیں پوچھا جاتا ہے وہ پڑھا کر کے آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اہم پوائنٹس پڑھائے جائیں، اور آپ کو میں نے سلیبس کے مطابق وہی پوائنٹس آج کے کلاس میں پڑھایا ہے۔ امید کہ آج کا کلاس آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ساتھیو یونٹ 4 کی باری ہے۔ یونٹ 4 میں ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ اردو نظم کا آغاز و ارتقاء، صنفی شناخت اس کی کیا ہے، اردو میں نظم نگاری کا آغاز کب ہوا، کہاں ہوا، ارتقاء کیسی ہوئی، اور اردو کے اہم نظم نگار شاعر جو ہیں جو بھی ہے سب کے بارے میں انشاءاللہ اگلے کلاس میں یکے بعد دیگرے پڑھتے جائیں گے۔ باقی کیسا لگا آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس، ہمارا کانٹیکٹ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، تیاری اسی طریقے سے جاری و ساری رکھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔